अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं ले आई हूँ एक और नई कहानी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे हमेशा की तरह यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और अगर कहानियाँ पसंद आती है तो अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे कि आप जानते हैं मेरे चैनल पर हर किस्म की कहानी आपको मिलेगी। यहाँ हॉरर स्टोरीज़ भी है, रोमांटिक स्टोरीज़ भी है, सैड स्टोरीज़ भी है और कुछ सीखने लायक स्टोरीज़ भी है। साथ ही साथ मेरे चैनल पर आपको शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे जिसमें रिएक्शन वीडियोस हैं, घरेलू नुस्खे हैं और उसके अंदर रूहानी इलाज भी मौजूद है और कुछ फ़नी वीडियोस भी मौजूद है। तो उम्मीद करती हूँ मेरे चैनल पर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और अगर स्टोरीज़ और वीडियोस पसंद आए तो अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट्स में ये भी बता सकते हैं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं और आगे आप कैसे वीडियोस देखना चाहेंगे या कौन सी स्टोरी आप सुनना चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं शुरू करती हूँ नई कहानी। इस कहानी का नाम है हम कहाँ के सच्चे थे और इसकी राइटर है उमैरा अहमद। तो शुरू करते हैं हम कहाँ के सच्चे थे पार्ट 1। पता है मिशेल, तुम में सबसे बड़ी खूबी क्या है जिसने मुझे यूँ तुम्हारा असीर कर रखा है। मेरी बात पर उसकी आंखें सितारों की तरह जगमगा उठी थी। नहीं, मैं नहीं जानती, तुम बताओ, उसने अपनी खूबसूरत आवाज़ में कहा। ये तुम्हारी ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं है। ज़ाहिरी खूबसूरती बहुत देखी है मैंने और इतनी देखी है कि तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। न तुम्हारी किसी और चीज़ ने मुझे मुतासिर किया है। ये तो बस तुम्हारा सच है जो मुझे जीत गया है। तुम्हारी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, तुम्हारी बोल्डनेस, तुम्हारी अपराइटनेस, ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे मशहूर कर दिया है, क्योंकि ये हर लड़की में नहीं होती और ख़ूबसूरती तो बहुत सी लड़कियों में पाई जाती है। मैंने ऑरेंज की सिप लेते हुए कहा और वो मेरी बात पर मुस्कुराने लगी। खैर, ऐसी भी कोई ख़ास बात नहीं है। ये सच्चाई मेरे लिए तो ये एक आम सी बात है। यू नो, इट्स पार्ट्स ऑफ माई लाइफ। सो मुझे इसके बारे में कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग्स नहीं होती जैसे तुम्हें होती है। यार, जो क्वालिटी बंदे में हो उसे मान लेना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ मुझ में है। ये ख़ास बात है जो दूसरों में नहीं है। इंतज़ार नहीं करते रहना चाहिए कि कोई दूसरा तारीफ़ ही करे, क्योंकि अब लोग किसी की तारीफ़ मुश्किल से ही करते हैं। तुम्हें मान लेना चाहिए, बल्कि फ़ख्र करना चाहिए कि हाँ भाई, ये खूबी है मुझ में। मैंने उसे कायल करने की कोशिश करते हुए कहा। वो अपनी सियाह आंखें मुझ पर मरकूज़ किए मुसलसल मुस्कुरा रही थी। अच्छी लगती है तुम्हारी बातें, लेकिन कभी कभी मैं हैरान होती हूँ कि जिन चीज़ों को तुम एडमायर करते हो उन्हें अब कहाँ एडमायर किया जाता है। जिस तरह तुम झूठ से नफ़रत करते हो और सच का प्रचार करते हो, क्या तुम इस दुनिया में कामयाब हो सकते हो? क्योंकि खाली सच का इल्म लेकर फिरने से आखिर मिलता क्या है? ज़िंदगी सच के अलावा भी है, मगर बाज़ दफ़ा मुझे लगता है जैसे तुम्हारे लिए सच ही सब कुछ है, ऐसे जैसे तुम्हें सच से इश्क हो गया हो। मैं उसकी बात पर हंस पड़ा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ तुम कह रही हो, जो खुद सच बोलने वालों के ग्रोह में शामिल हो और जो सच के लिए कोई भी नुकसान उठाने को तैयार रहती है। आई लव इट, बट अच्छी बात यह है कि तुम अपने बारे में किसी खुशफहमी का शिकार नहीं हो। जो चीज़ तुम्हारे दिल में आती है कह देती हो। नहीं, आई स्वेयर, मैं सीरियस हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हें सिर्फ सच्चे लोग ही क्यों अच्छे लगते हैं। हालांकि ज़रूरी तो नहीं होता कि जो लोग सच बोलते हैं वो वाकई अच्छे हों। हो सकता है उनके दिलों में बुग़्ज़ हो, बनावट और तज़ाद का शिकार हो। ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने कॉम्प्लेक्स छुपाने के लिए खुद पर सच्चाई का पर्दा डाल लिया हो और दर हकीकत उनसे बढ़कर कोई फ्रॉड ना हो। मैं उसकी बात पर कुछ हैरान हुआ था। क्या तुम ऐसी हो? वो मेरे सवाल पर गड़बड़ाई थी और फिर हंस पड़ी। नहीं भाई, मैं एक जनरल सी बात कर रही हूँ। मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो ज़ाहिर में सच्चा हो और बातिन में झूठा। इसलिए मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक नहीं करता। वो मुझे देखते हुए पुरसोच अंदाज में जूस की सिप लेने लगी। और सुनाओ, तुम्हारी स्टडीज़ कैसी जा रही है? वैसे ही जैसी अब तक जा रही थी। तफरीह, तालीम, सब कुछ साथ साथ। अरे, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई कि मुझे यूनिवर्सिटी के मैगजीन्स का एडिटर चुन लिया गया है, उसने एकदम ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा।
سو ونڈرفل از دیٹ. اور کتنے کارنامے کرو گی؟ اب تو عادت سی ہو گئی ہے تمہارے مارکوں کے بارے میں سننے کی. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم یہ سب مینج کیسے کرتی ہو. مشکل نہیں لگتا یہ سب؟ وہ میری بات پر فخریہ انداز میں مسکرائی. مشکل کیسی؟ ٹیلنٹ اور جذبہ ہونا چاہیے بندے میں، پھر سب کچھ ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی مجھے تو کوشش بھی کم ہی کرنی پڑتی ہے کسی چیز کے لیے، ہر کام خود سے ہی ہو جاتا ہے. اب یہ میگزین کا معاملہ ہی لے لو، میں ذرا بھی ولنگ نہیں تھی یہ ذمہ داری لینے میں، کیونکہ اس میں بہت بکھیڑے ہوتے ہیں. جس کی چیز پبلش کرو وہ خوش باقی ناراض. مگر ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے اصرار کر کے مجھے یہ ذمہ داری لینے پر مجبور کیا ہے. اب ہر جگہ بندہ انکار تو نہیں کر سکتا نا. پہلے ہی لٹریری کونسل کی صدر ہونے کی وجہ سے اتنے کام سر پر پڑے ہوئے ہیں. اب میگزین کی مصیبت بھی شامل ہو گئی ہے، مگر خیر کرنا تو ہے ہی. ٹیبل پر ہاتھ لٹکائے وہ بولے جا رہی تھی اور میں اسے دیکھ رہا تھا. اور اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ کہیں یہ نہ ہو ان سرگرمیوں کی ساری کسر وہاں نکل جائے. میں نے اسے چھیڑا. جی نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. اس ہفتے بھی اپنی اسائنمنٹ پر ڈسٹنکشن لی ہے. میرے نوٹس ڈھونڈتا پھرتا ہے پورا ڈپارٹمنٹ. بلکہ میری اسائنمنٹ کی ایک کاپی ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ضرور لیتے ہیں. تو پھر توقع کی جائے کہ ٹاپ کرو گی تم. نہیں خیر، اب ٹاپ کرنا تو بہت مشکل کام ہے. بہت جینئس ہے ہماری کلاس میں. ویسے بھی یونیورسٹی میں ٹاپ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. اینڈ واٹ اباؤٹ مہرین؟ وہ بھی کافی اچھی ہوتی تھی اسٹڈیز میں، isn't she؟ نہیں اچھی ہے، وہ بھی محنتی ہے. اس نے آئس کریم کا باؤل اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا جو ویٹر رکھ کر گیا تھا. تمہارے تعلقات ویسے ہی ہے اور اس سے کوئی بہتری نہیں ہوئی. میں نے آئس کریم کا ویفر توڑتے ہوئے کہا جو ویٹر رکھ کر گیا تھا. دیکھو میں تو ہمیشہ اس سے اچھے طریقے سے ہی ملنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر اب وہ بات کرنا پسند نہیں کرتی تو پھر یہ میرا قصور تو نہیں ہے نا. ویسے بھی اسے بہت سے کمپلیکسز ہے، تمہیں تو پتہ ہی ہے اس کا. پھر یونیورسٹی میں وہ بہت فضول باتیں پھیلاتی پھرتی ہے میرے بارے میں، لیکن میں ہمیشہ اگنور کر دیتی ہوں. آفٹر آل شی از مائی کزن. پر کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت اب نارمل ہے، حد سے زیادہ، اور پھر وہ جیلس بھی ہوتی رہتی ہے. حالانکہ میں یونیورسٹی میں اس کے لیے ہمیشہ مواقع فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر جس چیز میں حصہ لیتی ہوں وہ کبھی بھی اس میں حصہ نہیں لیتی، اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے مجھے. اور مسئلہ یہ ہے کہ میں تو تقریباً ہر چیز میں ہی حصہ لیتی ہوں، اور اس وجہ سے اسے ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں ہی رہنا پڑتا ہے. اسے کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو ایسی نہیں تھی، وہ بہت اچھی باتیں کیا کرتی تھی. امی تو ابھی بھی اس کی تعریفیں کرتی رہتی ہے. اب اسے کیا ہو گیا ہے؟ کبھی چلے جاؤ تو وہ مجھ سے بات نہیں کرتی. میں خود ہی سلام دعا میں پہل کرتا ہوں. حالانکہ پہلے تو وہ اچھی دوستی تھی ہماری. مجھے بھی اس کی طرح مہرین سے شکایتیں تھیں. تمہیں اوائڈ کرنے کی وجہ تو بہت واضح ہے. اب تمہاری مجھ سے دوستی ہے سو وہ یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی بندہ جو اس کا دوست ہے وہ مجھ سے بھی دوستی رکھے. تمہیں چھوڑنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اب تم مجھ سے ملنے لگے ہو. بلکہ ہو سکتا ہے کہ اسے ہماری پسندیدگی کا بھی اندازہ ہو گیا ہو. اس نے مجھے تفصیل سے کہا. اگر یہ وجہ ہے تو یہ بہت احمقانہ سی بات ہے. آفٹر آل ہر شخص کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ جس سے چاہے دوستی کرے یا جسے چاہے پسند کرے. میں اس کی بات پر کچھ الجھ گیا تھا. چھوڑو اس کے بارے میں، جتنا سوچو گے اتنا پریشان ہوگے. یہ بتاؤ کہ واپس کب جا رہے ہو؟ ابھی تو ایک ہفتہ اور ہے، اور پھر شاید 9 یا 10 کو جس دن فلائٹ کا انتظام ہو سکا. میں نے آئس کریم کھاتے ہوئے اسے اپنا شیڈول بتایا تھا. اور پھر کب آؤ گے؟ اس نے پوچھا. 4-6 ماہ بعد. ویسے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری پوسٹنگ پاکستان میں ہی ہو جائے، مگر ابھی فی الحال 1-2 سال تک اس کا کوئی امکان نہیں. 1.5-2 سال بعد جب پوسٹنگ یہاں ہو جائے گی تو کافی آسانی ہو جائے گی مجھے. امی بھی اکیلی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بھی میری پریشانی ختم ہو جائے گی. خط لکھتے رہو گے نا؟ ہاں بالکل، یہ کام کیسے چھوڑ سکتا ہوں. سفید رنگ اچھا لگتا ہے تم پر، پہنا کرو. وہ میری بات پر مسکرانے لگی.
تمہیں گھر ڈراپ کر دوں یا ہمارے گھر چلو گی؟ نہیں، مجھے گھر ہی ڈراپ کر دو، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس وقت میں یونیورسٹی سے گھر پہنچ چکی ہوتی ہوں۔ آج تمہارے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا کہ یونیورسٹی سے کسی دوست کے ساتھ چلی گئی تھی، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر اسے ڈراپ کرنے کے بعد میں واپس گھر آ گیا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی میری نظر مہرین پر پڑی تھی۔ وہ امی سے باتوں میں مشغول تھی۔ کچھ حیرت ہوئی اسے دیکھ کر، کیونکہ جب سے میں پاکستان آیا تھا وہ پہلی بار ہمارے یہاں آئی تھی۔ السلام علیکم، آج تو بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اس غریب خانے میں۔ وہ میری آواز پر چونک اٹھی تھی، مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ ہاں، آتی تو یہ مشکل سے ہی ہے، آج بھی بڑے جتنوں سے لائی ہوں اسے، ورنہ یہ تو آج بھی نہیں آ رہی تھی، امی نے میری بات کے جواب میں کہا تھا۔ نہیں خالہ، بس کام ہی اتنا ہوتا ہے کہ کہیں آنے جانے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایم اے کی پڑھائی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ پتہ ہے بھائی، ایم اے کی پڑھائی مشکل ہوتی ہے، مگر اور بھی تو لوگ ہیں جو یہ مشکل کام کرتے ہیں۔ مشل بھی تو ہے نا، اس نے تو پڑھائی کے ساتھ ہر قسم کی سرگرمی پال رکھی ہے، اور پھر بھی یہاں آتی جاتی رہتی ہے۔ میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے نادانستہ طور پر اسے مشل سے کمپیئر کر گیا تھا۔ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، میں مشل نہیں ہوں۔ عجیب سی سرد مہری تھی اس کے لہجے میں۔ ہر کوئی مشل جیسا ہو بھی نہیں سکتا۔ میں کہتے کہتے رک گیا۔ ایک دم مجھے خیال آیا کہ وہ مشل کو پسند نہیں کرتی، میری اس بات پر ناراض ہو سکتی ہے۔ آ جایا کرو امی سے ملنے، ان کا بھی دل بہلا رہے گا اور تمہیں بھی لوگوں سے ملنے جلنے کی عادت پڑے رہے گی۔ میں نے بات بدل دی۔ اس نے مجھ پر ایک نظر ڈالی تھی اور پھر چپ رہی۔ میں کچھ دیر تک لاؤنج میں ہی بیٹھا رہا اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی کمپنی میں بیٹھنا آسان نہیں تھا، کافی اعصاب شکن تجربہ تھا یہ۔ وہ میری بات کے جواب میں خاموش رہی تھی، یا اگر کچھ کہا بھی تو بہت مختصر، اور وہ جواب بھی کافی حوصلہ شکن تھا۔ پتہ نہیں اب اسے کیا ہو گیا تھا، ورنہ پہلے تو وہ ایسی نہیں ہوتی تھی۔ مجھے یاد تھا کہ دو تین سال پہلے تک اس سے میری کافی اچھی دوستی تھی۔ اپنے باپ کی ڈیتھ کے بعد وہ اپنی امی کے ساتھ ننیال میں آ گئی تھی۔ تب اس کی عمر شاید 8 یا 9 سال ہوگی، اور میں اس وقت 12 یا 13 سال کا تھا۔ میری امی اکثر اسے اپنے گھر لے آیا کرتی تھی، اور مجھے ہمیشہ اس کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ حالانکہ شروع میں اسے اپنے ساتھ کھیل میں شامل کرنے کے لیے بہت جدوجہد کرنی پڑتی تھی مجھے۔ وہ کبھی میرے کھلونوں کو ہاتھ نہیں لگاتی، جہاں امی اسے بٹھا دیتی وہ وہیں بیٹھی رہتی۔ بہت خوف زدہ اور سہمی ہوئی لگتی تھی وہ تب۔ ہمارے گھر کی چیزوں کو وہ حیرانگی سے دیکھتی، مگر نارمل بچوں کی طرح کبھی بھی انہیں ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرتی۔ مگر آہستہ آہستہ امی اور میں نے اسے بہت حد تک نارمل کر دیا تھا۔ حبیبہ خالہ کی شادی کسی بہت امیر گھرانے میں نہیں ہوئی تھی۔ میری امی کے برعکس وہ ایک مڈل کلاس میں ہی بیاہی گئی تھی۔ ان کے شوہر وابڈا میں سپرنٹینڈنٹ تھے۔ شروع کے 2-4 سال انہوں نے اچھے گزارے، مگر پتہ نہیں کیا ہوا کہ خالہ کے شوہر نے اچانک ہیروئن استعمال کرنا شروع کر دی۔ پہلے وہ چوری چھپے نشہ کیا کرتے تھے، پھر خالہ کو پتہ چل گیا تو انہوں نے کھلے عام یہ کام کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کی مقدار بھی زیادہ ہوتی گئی۔ پھر ان کی نوکری بھی چھوٹ گئی، اور آہستہ آہستہ ہی صحیح مگر ان کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ میرے نانا خالہ کی تھوڑی بہت مدد کرتے رہتے تھے، اور اس کی وجہ سے کبھی ان کے یہاں فاقوں کی نوبت نہیں آئی تھی۔ خالہ کے شوہر کے مرنے سے سب کو یکدم سکون مل گیا تھا۔ اگر وہ نہ بھی مرتے تو بھی میرے نانا اور ماموں نے خالہ کو طلاق دلوانے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، مگر انہیں خالہ کے شوہر کے مرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ فیس کرنا ہی نہیں پڑا۔ خالہ کے شوہر کے مرنے کے 2 سال بعد ہی خالہ کی شادی کر دی گئی تھی، اور مہرین کو ننیال میں چھوڑ دیا گیا تھا، کیونکہ خالہ کے دوسرے شوہر یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ مہرین بھی خالہ کے ساتھ آئے۔ مجھے تب مہرین سے بہت ہمدردی محسوس ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ بالکل اکیلی ہے، اس کا کوئی خاندان ہی نہیں ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، اور نہ کوئی دوست۔ لاشعوری طور پر میں اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتا رہتا تھا، اور رفتہ رفتہ ہمارے درمیان بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ کیا سوچتی تھی وہ مجھے یہ تو کبھی نہیں بتاتی تھی، اور نہ ہی مجھے کبھی یہ اندازہ ہو پایا کہ وہ اپنے ماضی اور حال سے کس قدر متاثر ہوئی ہے۔ مگر وہ باتیں اچھی کیا کرتی تھی۔ مجھے ہمیشہ ہی یہ لگتا تھا جیسے وہ بہت کچھ پڑھتی اور سوچتی رہتی تھی، اور یہ دوستی اس کے میٹرک میں ہونے تک رہی۔ پھر میں نے لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لے لیا اور انگلینڈ آ گیا۔
جب سال کے آخر میں پاکستان چھٹیوں میں واپس آیا تو وہ اپنی امی کے پاس گئی ہوئی تھی کیونکہ وہ بیمار تھی۔ اس سے میری ملاقات نہیں ہو پائی، مگر تب میری دوستی مشل سے ہونا شروع ہو گئی، اور یہ دوستی طوفانی رفتار سے ہوئی تھی۔ جب تک مہرین سے میری دوستی تھی، کسی اور کزن سے میں زیادہ فری نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ مشل سے بھی میری صرف سلام دعا تھی۔ حالانکہ ہم اکثر ملتے تھے، مگر جب واپس آنے کے بعد میں مشل سے ملا تو وہ مجھے بہت بدلی ہوئی لگی۔ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ ہمیشہ سے ہی تھی، مگر اب کچھ ایکسٹرا آرڈینری قسم کی چیز آ گئی تھی اس میں۔ وہ بہت بولڈ اور بہت صاف گوئی ہو گئی تھی، اور مجھے اس کے صاف گوئی بہت پسند آئی تھی۔ یہ بات تو مہرین میں بھی نہیں تھی۔ مشل کو قائل کرنا آتا تھا اور وہ بہت فراخ دل تھی، اور یہ خوبیاں مجھے کسی اور میں نظر نہیں آئی تھی، اور صرف میں ہی نہیں تھا جو اس کا مدح سرا تھا۔ تقریباً سارا خاندان ہی اس کے طور طریقوں کے گن گایا کرتا تھا۔ مجھے پہلی دفعہ تب پتہ لگا کہ وہ شاعری بھی کرتی ہے، اور وہ بھی دونوں زبانوں میں، اور جب میں نے اس کی شاعری سننے پر اصرار کیا تو اس نے کہا تھا، صرف ایک شرط پر سناؤں گی، اگر آپ یہ کسی اور کو نہ سنائیں، بلکہ کسی کو بتائیے گا بھی مت کہ میں شاعری کرتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے خاندان میں اس قسم کی چیزیں پسند نہیں کی جاتی۔ میں نے اسے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اس معاملے میں بالکل بے فکر رہے، اور پھر اس نے مجھے اپنی چند انگلش اور اردو نظمیں سنائی تھی، اور میں اس کی شاعری سن کر حیران رہ گیا تھا۔ اس کی شاعری بہت میچیور تھی، اس میں عامیانہ پن نہیں پایا جاتا تھا، وہ عام ہوتے ہوئے بھی بہت خاص تھی۔ تم اگر اسی قسم کی شاعری لکھتی رہی تو بہت آگے آ جاؤ گی، میں نے اسے کہا تھا، اور وہ مسکرا دی۔ آگے جانے کے لیے شاعری واحد ذریعہ نہیں ہے میرے پاس، میں نے اس کے جملے کو سراہا تھا، اور کچھ اور قائل ہو گیا تھا اس کی شخصیت کا۔ چھٹیاں گزارنے کے بعد میں واپس انگلینڈ آ گیا، مگر مشل سے میرا رابطہ ٹوٹا نہیں تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے تھے، اور کبھی کبھار فون پر بھی بات کر لیتے۔ مہرین تب بالکل بیک گراؤنڈ میں چلی گئی تھی، اس سے میرا رابطہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ میں نے اسے استوار کرنے کی کوشش کی، نہ ہی اس کی طرف سے ایسی کوئی کوشش ہوئی۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، میں مشل کے سحر میں اور زیادہ گرفتار ہونے لگا تھا، اور اپنی ہر کامیابی کی خبر سب سے پہلے مجھے ہی دیتی تھی، اور ایسی خبریں وہ دیتی ہی رہتی تھی۔ کبھی وہ ڈیبیٹ میں جیتی، کبھی مشاعرے میں کارنامہ دکھاتی، کبھی کسی لٹریری سوسائٹی کی صدر چنی جاتی، کبھی کالج میگزین کی ایڈیٹر منتخب کی جاتی۔ اس کے کارناموں کی ایک لمبی فہرست تھی، جن پر مجھے کافی فخر تھا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ خدا کسی کو ظاہری خوبصورتی، ذہانت، صداقت اور کامیابی ایک ساتھ ہی دے دے، اور مشل کے روپ میں ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اپنے ہر روپ میں یکتا اور باکمال تھی۔ وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی تھی، بہت سافٹ اسپوکن تھی۔ کم از کم میں نے اسے کبھی بھی کسی کے ساتھ ترشی سے یا اونچا بولتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ پھر جب میں اس سے اگلے سال واپس پاکستان آیا تو مجھ سے سامنا ہونے پر مہرین ایسے ملی تھی جیسے پہلی دفعہ مل رہی ہو۔ اس کے انداز میں شناسائی کی کوئی جھلک نہیں تھی، اور جب ایسا 2-3 بار ہوا تو پھر میں نے بھی اسے اوائڈ کرنا شروع کر دیا۔ آخر اپنی انسلٹ کروانا تو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مہرین میرے ساتھ رسمی سلام دعا بھی نہیں رکھنا چاہتی۔ مجھ سے وہ اتنی ہی بیزار نظر آتی تھی۔ ان دنوں اس نے ہمارے گھر آنا بھی ترک کر دیا تھا۔ ہر ایک کو اس سے شکایتیں رہنے لگی تھی۔ وہ جھگڑالو تو نہیں تھی، مگر وہ کسی کا لحاظ بھی نہیں کیا کرتی تھی۔ ننیال میں کسی سے بھی اس کی دوستی نہیں تھی، وہ ہر ایک سے الگ تھلگ اور کٹی ہوئی رہتی تھی۔ اس کی امی اس کے لیے ماہوار خرچہ بھجوایا کرتی تھی، سو مالی طور پر وہ کسی پر بوجھ نہیں تھی، مگر سماجی لحاظ سے اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ مشل کبھی کبھی اس کے بارے میں بات کرتی تھی، اور مہرین کی عادات کے بارے میں سن کر مجھے اس سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ بچپن کی وہ ہمدردی یکدم غائب ہو گئی تھی جو مجھے اس سے تھی۔ میرا خیال تھا اور اب بھی ہے کہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اسے اپنی کمزوریوں اور محرومیوں کا خود سدباب کرنا چاہیے۔ ساری زندگی آپ اپنے ماضی کی محرومیوں کے بارے میں رونے رو کر تو لوگوں سے مراعات نہیں لے سکتے، اور پھر کون ایسا ہے جو اس دنیا میں محروم نہ ہو؟
کوئی نہ کوئی کمی یا خامی تو ہر شخص کے ساتھ لگی رہتی ہے، پھر وہ بھی عام انسانوں میں سے تھی۔ ساری مشکلات کو اسے خود ہی فیس کر کے حل کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے فرار کے جو راستے تلاش کیے تھے وہ دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بن رہے تھے۔ پھر میں لندن واپس چلا گیا تھا۔ اپنی تعلیم مکمل کرتے ہی میں نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کر لی تھی۔ امی کو میرا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تھا، مگر میں نیان کی خفگی کی زیادہ پرواہ نہیں کی۔ جو مراعات اور تنخواہ مجھے وہ کمپنی دے رہی تھی ان کا میں پاکستان میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میری عادات ایسی تھی کہ پاکستان کا ماحول انہیں سوٹ نہیں کرتا تھا۔ مجھے سچ بولنے اور سننے کی بیماری تھی، اور ایسے کسی بندے کو پاکستان میں ٹھوکروں کے سوا کچھ اور نہیں ملتا۔ لندن میرے لیے ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ انہی دنوں میرے والد کا انتقال ہو گیا اور یکدم میری ذمہ داری میں بے حد اضافہ ہو گیا تھا۔ ایک لوتا تھا، اس لیے ان ذمہ داریوں کے بوجھ کو زیادہ محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ امی میرے پاس لندن آ جائے، لیکن وہ پاکستان چھوڑنے پر تیار نہیں تھی، سو مجھے ہی جھکنا پڑا اور میں نے اپنی کمپنی کی پاکستان برانچ میں ٹرانسفر کے لیے کوشش شروع کر دی۔ لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، ہوتے ہوتے بھی اسے 1-2 سال لگ ہی جانے تھے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس کہانی میں ایسا کیا ہے، آخر مشل اتنی عجیب سی کیوں ہو گئی ہے، اس کہانی میں آگے کیا ہونے والا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔